बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह का आगाज़ बहुत खूबसूरत अंदाज में हो चुका होगा। हमारा भी आज जो दिन है, जो सुबह का आगाज़ है, वो बहुत खूबसूरत हुआ है। आज आप सोच होंगे महविश इतनी खुश क्यों दिखाई दे रही है। जो ना बहुत लंबे अरसे के बाद आज लाइव आप लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है। एक खूबसूरत नए सेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। डेली नए मेहमानों के साथ, नए मौज़ूआत के साथ तो हम आते ही रहे हैं, लेकिन एक जो लाइव आप लोगों के साथ ताल्लुक़ था वो फिर से जो है वो जुड़ चुका है। एक नए अंदाज़ में मैं कहूँ तो सच सवेरा आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। ये क्रेडिट मैं स्टार्ट में ज़रूर अपनी टीम को देना चाहूँगी और इसके साथ साथ ये क्रेडिट मैं सच टीवी के मैनेजमेंट को देना चाहूँगी कि हमेशा वो अपने नाज़रीन के लिए, आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट सोचते हैं, कुछ डिफरेंट लेकर आते हैं। जहाँ आप डिफरेंट सुनते हैं, वहीं वो चाहते हैं कि आपको कुछ डिफरेंट दिखाया भी जाए। तो इसलिए ये सच सवेरा का एक खूबसूरत सा डिफरेंट सा सेट भी मौजूद है। तो यही हमारी खुशी की वजह है जो आज आप सुबह सुबह मुझे इतना खुश देख रहे हैं। इस खुशी के साथ साथ ये जो है ज़रूर मैं कहूँगी कि आपने रोज़ाना एक अच्छी बात सोचनी है, पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है ताकि पूरा दिन खुश गुजरे। ये खुशी की बातें तो हम आप लोग के साथ करते रहेंगे। आज का टॉपिक जो है उसकी तरफ मैं आपको लेकर आती हूँ, जिस पे आज हम करने वाले हैं मज़े मज़े की बातें। मज़े मज़े की बातें इसलिए क्योंकि हम ज़रा इन्फॉर्मेटिव बातें करेंगे, जो कि हम ज़रा कुछ कहूँगी कि कैजुअली वे में करेंगे ताकि सबको समझ आ सके। आज जो हमारा मौजू है, मैं चाहती हूँ कि उसको हम समझें। देखिए, हर इंसान तरक्की करना चाहता है, हर इंसान तरक्की की राह पे गामज़न होना चाहता है, लेकिन उसे अपनी जो कौमी ज़ुबान है, जो उर्दू ज़ुबान है, उसको साथ लेकर चलना चाहिए। अगर आप अपनी बुनियाद को छोड़ देंगे, अपने बेसिक को छोड़ देंगे, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो उर्दू ज़बान की जनाब अहमियत क्या इस वक्त कितनी है, ज़रूरत कितनी है, और अगर फ़ुक़दान है तो क्यों हो रहा है, इस पे हम बात करने वाले हैं। और इसी पे हमें गाइड करने के लिए हमारी मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जनाब, आप नायब सदर कौमी ज़ुबान है जी, मोहतरमा रुखसाना सैयद साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपको हमारा खूबसूरत सा सेट कैसा लग रहा है? जी, बहुत खूबसूरत, बहुत फ्रेश। एग्जैक्टली फ्रेश कलर है। रुखसाना, आज का हमारा टॉपिक उर्दू ज़ुबान पे हम माशाल्लाह से बात करने जा रहे हैं। और मैंने स्टार्ट में जैसे क्रेडिट भी दिया अपनी टीम को कि बड़े असर हाजिर को मद्देनज़र रखते हुए मौज़ूआत की सिलेक्शन होती है। क्या इस वक्त आपको लगता है कि हमारी जो यूथ है या उर्दू ज़बान से वो कितना आशना है या दूर जा रही है या फुक़दान है इस वक्त असर हाजिर में हमारी उर्दू लैंग्वेज का, कौमी ज़बान उर्दू ज़बान की बात करें? बहुत अच्छा, एक तो मौज़ू आपका बहुत अच्छा है और हमारे माशरे में आजकल ज़रूरत भी इस बात की है कि इस चीज़ को उजागर किया जाए, हाईलाइट किया जाए कि हमारा नौजवान दिन ब दिन उर्दू से क्यों दूर हो रहा है, जबकि ये हमारी कौमी ज़ुबान है और पहचान है हमारी। मैं समझती हूँ कि ये यहाँ नौजवान का कसूर नहीं है, यहाँ हमारे इदारों का कसूर है। जब हमारी ज़ुबान को उर्दू को सरकारी सतह पे ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाएगा उस तरह से, जबकि काफ़ी दफ़ा इसके आइन भी आपको पता है अनफॉर्चुनेटली अगर बात की जाए तो हमारे जो हम कौमी इदारों की बात कर रहे हैं वहाँ पे भी सरकारी सतह पे ही जब इसको नहीं लिया जाएगा तो आप समझ के जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो आप फिर बताइए कि किस तरीके से हम अपने नौजवान में इस चीज़ को लेकर आएंगे। तो मैं समझती हूँ कि हमारे सरकारी इदारों में उर्दू को प्रमोट किया जाए, उर्दू को इसलिए आगे लेके जाया जाए कि हमारी ये ज़ुबान है और हमने इस ज़ुबान के साथ ज़िंदा रहना है, ना कि हम दूसरी ज़ुबानें बहुत हैं, हम उसको सीख सकते हैं लेकिन उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। उस पे भी हम ये बात कर सकते हैं, ये भी रुखसाना साहब हम नहीं कह सकते कि उन लैंग्वेजेस को बिल्कुल सीखना नहीं चाहिए, उनसे दूरी इख्तियार कर लेनी चाहिए। वक्त की ज़रूरत है, साथ लेकर ज़रूर चलें। सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप सीखेंगे नहीं, जो वक्त के तकाजे हैं इनको मद्देनजर रखते हुए आप हालात के साथ नहीं चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। लेकिन जो आपकी पहचान है एटलीस्ट उसको आप ख़त्म नहीं करें, उससे दूरी इख्तियार नहीं करें, उससे कतराए नहीं, उसको बोलते हुए शर्म महसूस करें। एग्जैक्टली। अब देखिए, मतलब मैं काफ़ी सोचा करती थी जब मैं छोटी थी। अच्छा। तो खैर हमारे ज़माने में तो उर्दू को बड़ा अच्छा, स्कूलों में भी सरकारी स्कूलों में हमारे सारे सब्जेक्ट ही उर्दू में होते थे। बल्कि अंग्रेज़ी तो हमने छठी क्लास में आके आगाज़ किया, ABC। ठीक है, तो मतलब इतना भी हो जाए तो मैं समझती हूँ ये बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे। तो अच्छा, अब तो क्या होता है कि हम छोटे से बच्चे को
اپنی جو لینگویج ہے اس سے بات نہیں کرتے, انگریزی میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا بچہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ یہ احساس کمتری ہے, یہ احساس کمتری ہے. ہم لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے ویل ایجوکیٹڈ ہیں, جبکہ اپنی زبان میں بھی تو ہم کر سکتے ہیں نا. اسی طرح مطلب میں آپ سے بات کرتی کہ میں سوچا کرتی تھی کہ انگریز جو ہیں وہ انگریزی میں مطلب اپنے وہ کتنا پروموٹ کرتے ہیں, اپنی زبان کو ہی لے کے چلتے ہیں. تو ہمیں اگر باہر جانا پڑتا ہے, ہم انگلش سیکھتے ہیں, انگلش لینگویج کورس کرتے ہیں, تو میں کہتی تھی کیا انگریز بھی پاکستان آنے کے لیے اردو لینگویج کرتے ہوں گے؟ ویلڈ پوائنٹ, یس. تو مطلب سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم جاتے ہیں, ان کو ضرورت نہیں ہے, وہ اپنی ہی زبان کو ہم پہ حاوی کیے ہوئے ہیں. یس, مطلب وہ تو چلے گئے لیکن آج بھی ہم ان کے غلام, ہم انہی کے غلام, انہی کی اس زبان کے اندر, اس لینگویج کے اندر ہم نے خود کو رکھا ہوا ہے. اس سے ہم باہر نہیں نکل لیتے. آپ کامیاب ہوں, ترقی کی جانب جائیں, آپ ان زبانوں کو سیکھیں, کسی بھی ممالک جا رہے, لیکن آپ کبھی بھی شرم محسوس نہ کریں اردو بولتے. اگر آپ کو انگلش نہیں آتی کوئی بات, ڈزنٹ میٹر, بلکہ دیکھیں آپ اردو بولیں گے تو ان کے لیے یہ ضرورت بنے گی کہ وہ اس کو ترجمہ کروانے کے لیے لازمی وہ اپنے ساتھ کوئی لائے گا, لیکن اسے پتہ ہے کہ اس نے بولنی اردو ہے کیونکہ یہ اس کی قومی زبان. ہاں, اسے پتہ ہوگا, لیکن اب اسے پتہ ہے کہ یہ جو میری لینگویج ہے یہ اسی میں مجھے سمجھائے گا, کیونکہ اب میں نے اس کو اپنی ضرورت بنا لیا, تو یہ اس چیز کو سمجھے گا. تو اس میں اگر ہم بات کریں, اردو زبان سے ہمارے نوجوان بہت دور ہو چکے ہیں, اس طرح سے آشنا نہیں ہے جیسے کہ انہیں ہونا چاہیے تھا. اس میں اگر میں اپنی تعلیمی اداروں کی بات کروں تو ان کا کیا رول آ جاتا ہے؟ دیکھیے, یہ اس وقت نقصان شروع ہوا جب ہمارے مطلب پاکستان میں ہی جو سرکاری سکولز کے ساتھ ساتھ, پہلے آپ کو پتا ہے کوئی پرائیویٹ سکول میں پڑھتا تھا اس کو بڑا نالائق بچہ سمجھا جاتا تھا کہ تم پرائیویٹ میں پڑھتے ہو. پھر یہ فیشن بنتا گیا, اور پھر آہستہ آہستہ پرائیویٹ سکول ہیں وہ سرکاری اسکولوں پہ حاوی ہو گئے, اور سرکاری اسکول کو بالکل نچلا مطلب سمجھا گیا کہ یہ بالکل تعلیم سے مطلب ہٹ کے ہیں, بالکل وہ ہے لو تعلیم ہے. اچھا, پھر جب آپ ہائی اسٹینڈرڈ کی طرف گئے, اور پھر جب آپ نے پرائیویٹ سطح پہ اس کو پروموٹ کیا, تو آپ نے کیا دیکھا کہ انگلش کو مطلب آپ کا ان کا پورا کورس آپ دیکھیں, انگلش اردو صرف ایک واحد ہے کہ جس کو انگلش میں وہ کر نہیں سکتے. اب آپ دیکھیں کہ بچے اس کو انگلش میں کر دیں, لیکن دیکھیے کہ اب وہ بچہ, وہ نوجوان, وہ کیا کر رہا ہے کہ اس کے لیے وہ اردو پڑھنا اس قدر مشکل ہے, ان کو تو اردو پڑھنی نہیں آتی. رخسانہ صاحب اس پہ ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں اگر یہ رجحان ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس میں یقیناً نوجوانوں کی یا بچوں کی غلطی نہیں ہے, تو کیسے اس کو ختم کر سکتے, اس پہ بات کریں گے. بریک لینی ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ یہی سے ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ ہوگا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کر رہے ہیں اردو زبان کے حوالے سے, اس کی ضرورت اور اہمیت. جی رخسانہ صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے تعلیمی اداروں کی ہم نے بات کی تھی کہ وہیں پہ اگر نہیں سکھائی جا رہی, اپنی جو ہماری قومی زبان ہے اس کو اتنی ویلیو نہیں دی جا رہی, تو پھر باقی ہم کن کو قصوروار ٹھہرائے, پھر بچے تو نہ ہوئے قصوروار. جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ضرورت اس چیز کی سب سے پہلے یہاں سے سٹینڈ لینا چاہیے کہ ہمیں اپنے بے شک وہ سرکاری میں تو چلیں پھر بھی, لیکن دیکھا دیکھی اپنی زبان کے ساتھ جڑے ہوئے, لیکن پرائیویٹ کو دیکھا دیکھی اب سرکاری میں بھی آپ دیکھیے سارے سبجیکٹ انگلش میں کہ سوسائٹی پریشر, جس وجہ سے اب جو حکومتی سطح پہ اگر ہم بات کریں تو جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہاں پہ بھی اب انگریزی کو فروغ دیا جا رہا ہے. اب دیکھیے بچوں کو اگر ان کی بیس سے اگر ہم بات کریں تو اس طرح ٹیچرز نہیں ہیں, جس طرح ہمارے ٹیچرز ہمیں اردو سکھایا کرتے تھے. اگر ان کی بیس بھی بن جائے نا تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید وہ اردو میں تھوڑی ترقی کریں آگے چل کے. لیکن جیسے ہمارا وقت تھا نا, ہمیں الف فار اللہ, اور اب اے فار ایپل, بدل گیا وقت. ہاں, لیکن یہ ہے نا کہ اگر آپ وہاں سے سٹارٹ کر لیں, چلیں انگلش بھی ہمیں اس کو اس کے خلاف نہیں ہوں, یا ہم اس کو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ضرورت نہیں ہے, ضرورت ہے, وقت کی ضرورت ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو نہ چھوڑیں. ہم نے تو اس کو توڑ کے رکھ دیا, بالکل سمجھے فراموش کر رہے ہیں. بلکہ مجھے اپنا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ عہد پر عیب میں زندہ ہو تو حیرت ہے سحر, عہد پر عیب میں زندہ ہو تو حیرت ہے سحر, اپنی بستی کو بچانا ہے تو باہر نکلو. کیا بات ہے, بہت خوب. تو ہمیں تو یہ سٹیپ خود لینا چاہیے. اس وقت اگر ہمیں اپنی زبان کو بچانا ہے تو انڈیویجولی بالکل جو ہے وہ انفرادی سطح پہ ہمیں یہ سٹیپ لینا ہوگا, اپنے اپنے گھر سے, اپنے اپنے بچوں سے آغاز کرنا ہوگا. بالکل, نہ کہ ہم یہ چھوڑ دیں کہ یہ تعلیمی اداروں کا کام ہے. میں تو بلکہ جو 3 ماہ کی چھٹیاں ہوتی ہیں نا, میرے بچے 9-10 کے بھی اگر اسٹوڈنٹ ہیں, میں ان کو لے کے بیٹھتی ہوں, میں ان کو الف بیس سے سٹارٹ کرواتی ہوں, تاکہ وہ اردو کو مطلب ان کو نہیں اردو آتی,
ان کو پڑھنا نہیں آتا, املا نہیں آتی, ان کی اردو اتنی جو ہم الف بے پڑھتے تھے آج کتنے بچوں کو آتی ہے؟ نہیں آتی. سنے کسی کو نہیں آتی ہوگی, اے بی سی سنے وہ آتی ہوگی, ہاں جی, لیکن الف بے نہیں آتی ان کو نہیں آتی. ہاں تو یہ کہ ہم اپنے گھر سے شروع کر لیں, چلیں ہم آہستہ آہستہ ہی دیکھیں نا, کہتے ہیں کہ اگر آپ نے چینج لانا ہے تو پہلے خود میں چینج لائیں. لیکن ہم پہلے معاشرے کو صحیح کرنا چاہتے ہیں کہ پھر نہیں, اگر معاشرے نے یہ کام کرنا شروع کر دیا تو ہم بھی پھر کر لیں گے. ایسا نہیں ہے, پہلے ہم میں سے شروع کریں, میں نے شروع کر دیا تو پھر باقی میرے ارد گرد جو ہیں وہ سٹارٹ کر دیں گے. لیکن ہم کہتے نہیں پہلے رکسانہ صاحبہ نے شروع کرنا ہے تو اس کے بعد میں اس کو فالو کروں. اگر وہ ٹھیک کامیاب ہوئی اگر تو وہ کامیاب ہو گئے تب میں پھر ایگزیکٹلی. تو کیا یہی وجہ ہے کہ اس وقت اگر ہم معاشرے میں امن و سلامتی کی بات کرتے ہیں, امن و امان کی بات کرتے ہیں, پرامن فضا کی بات کرتے ہیں, وہ ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتی, کیونکہ وہ جو کہتے ہیں نا زبان کے الفاظ کی مٹھاس ہے وہ ختم ہو چکی ہے. دیکھیں جب ہر چیز ہی آرٹیفیشل ہوگی تو پھر وہ امن و خوشیاں بھی امان, وہ مٹھاس, وہ سب چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ دیکھیں افراتفری کا دور کیوں کہا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب نفسا نفسی کا دور ہوگا, وہ یہی دور ہے. اب اس سے آگے اور کیا ہوگا؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں, بات وہیں آ جاتی ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہمیں دوبارہ مل جائیں تو ہم اپنے گھروں سے شروع کریں. اور اگر ہم اپنے گھروں سے شروع کرتے ہیں تو لازماً کچھ ہی عرصے میں یہ معاشرہ بھی ترقی کرے گا, آپ کو یہ مٹھاس بھی ملے گی, آپ کو امن و امان بھی ملے گا, آپ کو ہر چیز ملے گی. اچھا, ہم ایسا کیوں سمجھتے ہیں رخسانہ صاحبہ؟ دیکھیں ہم نے ویسٹ کی اگزامپل دی, انگریزوں کی ہم نے مثال دی کہ وہ کبھی بھی اپنے ساتھ اردو ٹرانسلیٹر نہیں لے کر آتا, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ انگلش میں مجھ سے بات کریں گے. بالکل یہی ان کی ترقی کا ایک وجہ, ایک راز ہے کہ وہ اپنی زبان کے ساتھ جڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی زبان دوسروں پہ حاوی کر ڈالی ہے. ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اپنی زبان کے ساتھ اپنی لمیٹیشنز میں رہتے ہوئے, کیونکہ چائنا کو دیکھیں وہ کبھی اپنی زبان سے نہیں ہٹتا, ایسا ہی ہے. اب باقی ممالک کے دیکھیں وہ کبھی نہیں ہٹیں گے, سیکھی زبان ہے, انہیں سمجھ آئے گی, ساتھ ٹرانسلیٹر رکھ لیں گے, لیکن اپنی زبان کو نہیں چھوڑیں گے. بالکل ایسا ہی. ہم ایسا کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی زبان میں ہم کوئی کانفرنس کریں گے, اپنی زبان میں ہم جا کے کہیں مخاطب ہوں گے, کسی ویسٹ میں جائیں گے, اپنی زبان سے ہم اپنی چیز کو پروموٹ کریں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے؟ یہ اس مائنڈ سیٹ سے کب باہر نکلیں گے اور یہ ڈر کیوں ہے ہمارے اندر؟ دیکھیے بات پھر وہیں آ جاتی ہے اعلیٰ سطح پہ. جب اعلیٰ سطح سے یہ بات نہیں شروع ہوگی, دیکھیے ہمارا کوئی ایسا حکمران, ہم سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتے, لیکن کوئی ہمارا ایسا دیکھیں کہ جس نے اقوام متحدہ میں بیٹھ کے اردو میں بات کی ہو, اردو میں تقریر کی ہو, بتائیں مجھے کوئی ہے؟ نہیں ہے, کیونکہ ہم انگلش میں ہی بولنا چاہتے ہیں, ہم ان پہ روب جھاڑنا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ ایک ایسی چیز ہے, اس کو اب کہہ لیں کہ جو اوپر سے نیچے آئے گی, بلکہ ان پہ یہ روب ڈالنا چاہتے ہیں کہ ہم, آپ کو بے شک ہماری زبان نہیں آتی, ہمیں آپ کی زبان آتی ہے. تو کتنی بری بات ہے نا. آپ اپنی زبان میں تقریر کریں, ان کو بھی پتہ چلے کہ ان کی یہ زبان ہے, پھر وہ کوشش کریں گے, وہ سیکھیں نہ سیکھیں یہ ان کی مرضی ہے. انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اگر ہم ان کے پاس جا رہے ہیں, ان کے کسی کانفرنس میں جا رہے ہیں, کہ ان کے ملک میں ہم وزٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو یہ ہمیں بتائیں گے اپنی ہی زبان میں, ہمیں ساتھ میں ٹرانسلیٹر رکھنا ہوگا. جب آپ ان کو بتائیں گے نہیں تو ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ ڈیفینیٹلی نا. ٹھیک ہے, آپ مطلب انگلش کو ہم پروموٹ نہیں کرنا چاہیے, اور نہ ہی میں اس پہ بات کروں گی کہ ہمیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, ضرورت ضرور ہے, لیکن ان کو بھی ضرورت ہو کہ ہماری اردو ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس زبان کی وجہ سے یہ جو ہم یہ لینگویجز کے ریس میں لگے ہوئے, ہمارے نوجوانوں میں اساسی کمتری آ رہا ہے. جس کو انگریزی کے لفظ 4 زیادہ آتے ہوں گے وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھے گا, اور جو اردو زبان بولتا ہوگا, جسے اردو پہ عبور حاصل ہوگا, وہ اس کو کہیں گے کہ کم پڑھا لکھا ہے, یہ ماڈرن نہیں ہے, اس کو تو معاشرے کا کچھ پتہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ احساس کمتری, یہ چیز ڈالی گئی ہے نا ہمارے نوجوان میں, یہ چیز ڈالی گئی ہے, انہیل کی گئی ہے ان میں کہ آپ نے انگلش ہی بولنی ہے تبھی آپ پڑھے لکھے لگیں گے. اچھا, اگر بچہ نہیں پڑھ پاتا زیادہ, کہتے ہیں آپ انگلش لینگویج کر لو, بس تم ترقی کر لو گے, انگلش کا کورس کر لو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. پیغام کیا دیں گی ناظرین کو؟ پیغام میں یہی دوں گی کہ دیکھیے اب ہم اپنے بچوں کو اپنے زمانے میں تو نہیں لے کے جا سکتے, لیکن ہم اس زمانے کو واپس لا سکتے ہیں اپنے بچوں میں, اس طریقے سے ہم جس طرح ہمارے ماں باپ چیزوں کو ذرا ڈیفرنٹ کر دیں, ماڈرنائز کر دیں, لیکن ان کو لائیں, بالکل انہیں اقدار کو نہیں. میرا پیغام یہی ہے کہ اپنے گھر سے شروع کریں. گریٹ, بہت شکریہ رخسانہ صاحب, آپ نے وقت دیا, تھینک یو سو مچ. موضوع بہت وسیع تھا اور بھی اس میں ڈھیر ساری باتیں ہو سکتی تھیں, لیکن ٹائم چونکہ شارٹ تھا. ناظرین بریک کی جانے بڑھنا ہے, بریک کے بعد کچھ اور بھی ہمارے معزز مہمان ہمیں جوائن کریں گے, کچھ اور موضوعات ہوں گے, ان پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, سچ میں آپ کو کہیں
کہیں گے خوش آمدید. بہت ہی خوبصورت آج کے موضوعات ہیں, ڈسکشن ہو رہی ہے. پہلے ہم نے اپنی قومی زبان پہ بات کی, اس کی اہمیت اور ضرورت پہ بات کی. آج جو ہمارا ٹاپک پہ جس پہ ہم ڈسکشن کرنے والے ہیں انتہائی اہم ہے, خوبصورت ہے, اور اس وقت اگر ہم موسم کو مد نظر رکھیں تو آج کا جو ٹاپک ہے یہ بڑا ضروری ہے اس پہ بات کرنے کے لیے. ہم ٹورزم پہ بات کرنے والے ہیں. موسم آپ کو پتہ ہے گرم ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ٹھنڈے ٹھنڈے علاقوں میں جائیں, خوبصورت علاقوں میں جائیں, خوبصورتی کو دیکھیں, اپنے ملک کی خوبصورتی کو جا کے ایکسپلور کریں. اسی پہ جناب بات کریں گے کہ یہ ٹورزم سے جو ہے وہ کس طرح سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں, کس طرح سے ایک نئی دنیا کی جو تلاش ہے وہ ہم کر سکتے ہیں, کیسے خود کو فریش رکھ سکتے ہیں, کیسے خود کو ایکٹیو رکھ سکتے ہیں. اسی پہ بات کریں گے. اس پہ گائیڈ کرنے کے لیے جناب ہمیں جوائن کیا ہے جی آپ پریزیڈنٹ اسلام آباد ٹورسٹ لائن کلب ہیں, محترمہ ڈاکٹر نگینہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. جی السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک انشاءاللہ. آج بہت کچھ ناظرین اس ٹاپک پہ ہم جانیں گے. ہمارے دوسرے مہمان بھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے, ان سے بھی ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے. نگینہ صاحب آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں. آپ کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ, بچپن سے ہی ہے. بچپن سے ہی ہے. ابھی تک اگر میں پوچھوں تو پاکستان کے تقریباً کتنے ایریاز جو ہیں وہ آپ نے وزٹ کر لیے؟ میں ماشاءاللہ کراچی سے لے کے اسکردو تک میں سارا پاکستان پھر چکی ہوں, اور ایک دفعہ نہیں بار بار, بلکہ میں نے اپنے کلب کی جو بنیادی چیز پہ رکھی ہے, اچھا, نام کے حوالے سے بھی ڈائمنڈ کلچرل اینڈ ٹورسٹ لائنز کلب ہے. کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں ہم لوگ, اپنے پاکستانی کلچر کو. اور میں آپ کو ایک اور بات ایڈ کرتی چلوں کہ میں آئی ایم ویری گڈ سنگر آلسو. تو ہم لوگ جب جاتے ہیں بس ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کو انٹرٹین کرنا بہت انجوائے کرتے ہیں. اگر مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس وقت تک ہم دیکھیں لوگ جب جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے ڈفرینٹ مقامات پہ جاتے ہیں, تو یہ جو ایکٹیویٹی, اس کو میں ایک ایکٹیویٹی کہوں گی, یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے کتنی زیادہ پازیٹیو ثابت ہو سکتی ہے؟ بینگ ڈاکٹر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس وقت ہم ایک ٹور کر کے آتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے ایک خون کی بوتل لگ گئی ہے. اوہ, یعنی آپ بالکل ایکٹیو, فریش, زیادہ صحت مند ہو جاتے ہیں, نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. ہم چائنا بارڈر تک گئے ہیں. اچھا. اور فل انجوائے کرتے ہیں. اور میرے لائنز کلب کے جو ممبرز ہیں وہ بھی ظاہر ہے وہی لوگ میرے ممبر ہیں جن کو اس کا شوق ہے, ٹورزم کا شوق ہے. زندہ دل لوگ ہیں, زندہ دل, گھومنے پھرنے کا شوق, زندہ دلانے پاکستان. یہ نام اچھا آپ نے استعمال کیا, زندہ دلانے پاکستان, ہونا بھی چاہیے. اچھا, پاکستان کے ساتھ ساتھ اگر ہم ویسٹ کی بات کریں, جو بیرون ممالک سے لوگ آتے ہیں, ان کا کس طرح کا رسپانس ہوتا ہے یہاں پہ آ کے سیر و تفریح کے لیے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے بھرپور رحمتیں برسا رکھی. نو ڈاؤٹ, نو ڈاؤٹ. جب ہم جاتے ہیں فارنر لوگ جو ہیں وہ بڑا انسپائر ہوتے ہیں. شمالی علاقہ جات میں جب جاتے ہیں وہاں لوگ فوٹوگرافی کر رہے ہوتے ہیں, بڑا انجوائے کرتے ہیں. ہم لوگ پھر پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اور میں اونچی آواز میں پھر یہی گنگناتی ہوں, اچھی میرے دیش کی مٹی, اچھی میرے دیش کی شان, جی میرا پاکستان. بالکل, اور اس ملک کے پاکستان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. نو ڈاؤٹ, اتنی خوبصورتی, بے شمار رحمتیں, آپ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کا موسم آپ کے پاس ہے, نو ڈاؤٹ, ہر طرح کی جگہ آپ کے پاس موجود ہے. اور کیا چاہیے؟ دیکھیں اگر زیادہ گرمی آتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فوراً ان نعمتوں پہ ہم مزید بات کریں گے. بریک لینی ہے, بریک کے بعد یہ خوبصورت موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, سرچ میں اب تمام دیکھنے والوں کو کہتے ہیں خوش آمدید. بہت ہی خوبصورت آج کا موضوع, پاکستان کی خوبصورتی پہ بات کر رہے ہیں, ٹورسٹ کے ٹورزم کی ہم بات کر رہے ہیں, اور ایک نئی دنیا کی تلاش ہو سکتی ہے کیا, اس پہ ہم بات کریں. ہمارے اگلے معزز مہمان نے ہمیں جوائن کیا جی خالد پرویز صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم خالد صاحب. تھینک یو ویری مچ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. خالد صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحبہ سے بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی تھی کہ نو ڈاؤٹ یہ ملک پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں, بہت خوبصورت, اللہ پاک نے بڑی خوبصورتی سے نوازا ہے اس کو, اور اس خوبصورتی کو جا کے دیکھنا چاہیے, ایکسپلور کرنا چاہیے. نہ صرف ہمیں بلکہ جو بیرون ممالک سے لوگ آتے ہیں وہ جب تعریف کرتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے سن کے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ میڈم سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایک اپرچونیٹی دی کہ یہاں پہ آ کے میں آپ کے خیالات کا اظہار کر سکوں. میم نگینہ, یہ آپ کا بھی شکریہ کہ مجھے یہ ایک موقع ملا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے میں ڈسکشن کر سکوں. میں تھوڑا سا آپ کو اپنا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ میرا تقریباً 40 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے یونیلیور کے ساتھ, اور میں نے پاکستان نہیں بلکہ اور کئی ممالک کے اندر بھی کام کیا ہے. اچھا.
لیکن ان اسپائٹ آف آل دیٹ فیکٹر کہ میں نے 8-9 کنٹریز میں کام کیا ہے. یعنی آپ بہت گھومے پھرے ہوئے. جی جی بزنس ڈیولپمنٹ کے اوپر میں کام کرتا رہا ہوں. لیکن آپ بلیو کیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل بیوٹی جو پاکستان میں دی ہے وہ اور کہیں نہیں ہے. رائٹ, اس میں سب سے بڑا جو شارٹ فال ہے وہ ہے کہ اس کو ہم ری آرگنائز کس طرح کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میں آج سے 20 سال پہلے کا ایک انالیسس کروں کہ اگر 20 سال پہلے ہم گلگت جاتے تھے تو ہمیں تقریباً کوئی 14, 15, 16 گھنٹے لگ جاتے تھے. لیکن ابھی وہی روڈ اچھے بن گئے ہیں, انفراسٹرکچر اچھا ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا جو ڈسٹینس ہے وہ کم ہو گیا. اگر آج کا آپ کے پی کے دیکھیں تو وہ اس کا کمپیریزن پچھلے 20 سال سے کریں تو ہیل آف ڈفرینس ہے. یعنی کہ آپ کی جو سڑکیں وہاں پہ ڈیولپ ہوئی ہیں, جو وہاں کے جو انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا ہے, جو ہوٹلز وہاں پہ ڈیولپ ہوئے ہیں, تو اس سے جو ٹورسٹ ہے اس کا جو انفلو ہے وہ زیادہ ہو گیا. اگر آپ اسٹیٹسٹیکل فگر دیکھیں پاکستان کے کہ جو ہماری جب عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو آج سے 10 سال پہلے لوگ کتنا باہر جاتے تھے اور اب کتنا جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ گفٹ ہے اللہ پاک کی طرف سے ہماری کنٹری میں کہ ہم اگر تھوڑا سا اس کو ایک آرگنائز طریقے سے اس کو لے کے چلیں تو اس سے نہ صرف کہ ہماری انمپلائمنٹ ایڈریس ہوگی بلکہ ہمارا جو اپنا بزنس گرو ہوگا. ایگزیکٹلی اس پہ بھی ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں کتنا مفید ثابت ہو سکتا ہے. لیکن سے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس میں جو آنے والی پرابلمز ہیں, جو مشکلات ہیں ایک ٹورزم اگر ہم پلیس پہ جاتے ہیں یا ٹورسٹ کو, کون سے مسائل درپیش ہے, کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے؟ ایز سچ تو آپ کو بتاؤں صاف تو کوئی پرابلم ہو بھی تو ہم اسے فیل ہی نہیں کرتے, کیونکہ ہم لوگ انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور موٹر وے کا بڑا زبردست اس میں وہ پازیٹیو رول ہے, جیسے خالد صاحب بتا رہے ہیں ٹائم بچ گیا ہے اور بڑا اچھا راستہ ہو گیا ہے, ہمیں تو کوئی محسوس نہیں ہوتا. ہاں اگر کبھی لینڈ سلائڈنگ ہوگی, لاسٹ ٹائم میں گئی, ہم لوگ وادی نیلم گئے تھے تو تاؤ بٹ گئے تھے. شارجہ سے ہم لیتے ہیں جیپ, کیونکہ وہاں سے گاڑیاں نہیں جاتی, اپنی گاڑی نہیں جاتی یا بڑی گاڑی نہیں جاتی, تو جیپوں پہ جانا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے تو بڑا ایڈونچر تھا. حالانکہ کچھ لوگ تو پریشان تھے, ہمارے ساتھ سینئر سٹیزن بھی ہوتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ سارے ایج گروپ میرے ساتھ ہوتے ہیں, ینگ بھی ہوتے ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں, فیملی ہوتی ہے, فیملی کا ٹور ہوتا ہے. تو لاسٹ ٹائم جس وقت وہ لینڈ سلائڈنگ جاتے ہوئے پہاڑ جو ہے نا وہ ٹھیک تھا, کچھ لیبر لگی ہوئی تھی اس کو توڑنے میں نا. جب ہم واپس آئے تو وہ تو ساری کا سارا نیچے گرا ہوا تھا, گاڑیاں بالکل کھڑی, اور بعض جو ہمارے جو سینئر سٹیزن تھے وہ پریشان تھے کہ اب کیا ہوگا. اچھا موسٹلی یہ بھی ہوتا ہے نا صاحب, ہماری نا کوئی مینجمنٹ نہیں ہوتی, کوئی ہماری پلاننگ ہمارے پاس نہیں ہوتی, ہم سڈن نکل جاتے ہیں, پھر اگر کہیں اسٹک ہو گئے تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. وہ جو ہم فریش ہونے جاتے ہیں وہ الٹا اپنے آپ کو ڈپریس کر کے واپس. لیکن وہ پریشانی نہیں تھی اسی وقت, تو انہوں نے وہاں پہ ارینج کیا ہوا ہے, ان کے ساتھ رابطے تھے, انہوں نے میرا خیال 2-2.5 گھنٹوں میں وہ سارا پورا پہاڑ کلیئر کر دیا کہ ہم اوپر سے گاڑیاں گزار کے جا سکتے تھے. یہ بڑا زبردست ایڈونچر تھا. تو یہ ہوتا ہے تھوڑا سا پرابلم آتی ہے تھوڑی بہت. اس کے علاوہ وہاں کھانے پینے کا کوئی مطلب بڑے اچھے ہوٹل ہیں, اچھا بہت اچھے ہوٹل ہیں, اور ہمارا چونکہ یہ روٹین ہو چکی ہے کہ ہم جاتے آتے رہتے ہیں, ان کے ساتھ انٹریکشن بھی رہتا ہے. چلے آپ کی تو روٹین ہوگی. اب جو بندہ فرسٹ ٹائم جا رہا ہے, جس کو نہیں پتا, اس کی آسانی کے لیے پوچھ رہی ہوں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ وہاں پہ کس طرح کی مشکلات آ سکتی ہیں, کیسے اس کو فیس کرنا ہے, کیسے کور کرنا ہے. فرسٹ ٹائم جانا ہے نا, آج کل تو لوگوں نے ٹوریزم کمپنیز بنائی ہوئی ہیں, اکیلے تو بہت کم لوگ جاتے ہیں, سارے گروپ میں یا ان کمپنیز کے تھرو اس طرح ہی جاتے ہیں. اور بہت زیادہ رجحان ہے, آپ یقین کریں. لوگ نا اب ذرا سٹی سے باہر کہیں جا کے کسی پرسکون جگہ پہ ٹینشنیں بہت ہے نا, ٹینشنیں بہت اپنی کریٹ کی ہوئی ہے. ہاں اپنی کریٹ ہے, سیلف کریٹڈ ٹینشن ہے. صحیح. خالد صاحب یقیناً لوگ جو ہے وہ جیسے نگینہ صاحب نے کہا کہ لوگ اب جانا چاہتے ہیں اور جاتے ہیں, رجحان بھی ہے. وہ جس طرح کی سٹی میں ایک ڈپریس ماحول ہم نے کریٹ کر رکھا ہے, ہر وقت کام کی ٹینشن, آفس میں کام, گھر میں آئے تو کام, یعنی کہ ہر وقت ہم نے کام میں خود کو ایسے مصروف رکھتے ہیں. تو لوگ چاہتے ہیں ایسے پرسکون جگہ پہ جا کے, نیچر کے قریب جو ہے وہ جا کے, تو ان تمام تر چیزوں کو دیکھنا اور ذرا خوبصورتی کو ایکسپلور کرنا اور پیس آف مائنڈ جس کو کہتے ہیں وہ چاہتے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں. خوبصورت سا پیکج ہماری ٹیم نے تیار کیا ہے, ایک لوپ ہے وہ دیکھتے ہیں.
نے بھی دیکھا, نگینا صاحب آپ نے بھی دیکھا کہ کیا ایک خوبصورتی ہے ہمارے ملک پاکستان کی. یقیناً آپ دیکھیں, اگر ہم جس جگہ بیٹھے ہیں, شہر اقتدار کی ہم بات کر لیں, اسلام آباد کی بات کر لیں, تو یہاں کتنے خوبصورتی ہے. اگر اس سٹی سے آپ نکلیں تو پھر تو وہی ہم جو بات کرتے ہیں جنت, تو اس ملک کو اللہ نے کسی جنت سے کم نہیں نوازا, اتنی خوبصورتی دی ہے. میں اس میں آپ کی جی ماشاءاللہ جو اپنے ایک کلپ بنائی, اٹس ویری انٹرسٹنگ. ہماری جو اچھی باتیں ہم نے بہت ساری کر لی, ٹھیک ہے نا, آپ نے بھی کی, میم نگینا نے بھی کی. اب تھوڑا سا آتے ہیں کہ ہمیں ایجوکیشن جو ہماری جو نیو جنریشن ہے, اگر وہ تھوڑے سے چند ایک پریونٹیو میئرز کر لے تو یہ جتنے بھی ہمارے یہ جو ہل اسٹیشنز ہیں یہ مزید خوبصورت ہو جائیں. آف کورس ہو سکتے ہیں, بالکل. وہ اب چند ایک سٹیپس کیا ہیں کہ مثال کے طور پر ہم جاتے ہیں, فیملی کے ساتھ جاتے ہیں, بچے بیٹھتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, ہم اپنے وہی جو گاربیج ہے وہیں چھوڑ آتے ہیں. یہ بہت بڑا ایشو. تو یہ اتنا ایک بڑا ایشو ہے کہ ہم یقین کریں پڑھے لکھے لوگ, ہائیلی کوالیفائڈ. میں بھی اکثر یہ بات کرتی ہوں, اگر ہم گھر میں جہاں کھاتے ہیں کیا وہی چیزیں, وہی برتن وہی رکھ کے اٹھ جاتے ہیں؟ نہیں, صاف صفائی کرتے ہیں نا گھر کی. تو یہ ملک بھی ہمارا گھر ہے, تو کیوں ہم اس کو گندا رکھیں؟ تو اگر اسی چیز کو ہم تھوڑا سا ڈرل ڈاؤن کر کے اپنے بچوں کو, اپنی فیملیز کو, یعنی کہ گھر سے تعلیم شروع ہوتی ہے کہ جی یہ جیسے ہم اپنے گھر کو, بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں. اگر جتنے ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں, اگر ہم ایک پکنک اسپاٹ ہے, ہم یہ جا کے دیکھیں کہ یار ہمارے بیٹھنے سے پہلے یہ کتنا خوبصورت تھا, ہم جب کھانا کھا کے اٹھیں گے یہ کتنا وہ لگ رہا ہے. تو وہی جس شاپ میں ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اسی میں ہم اپنا ویسٹ اٹھائیں. یعنی کہ یہ بھی ہماری انڈیویجول انفرادی سطح پہ یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں گھر کو صاف رکھتے ہیں وہاں اس ملک کو اور اس ملک کی تمام تر خوبصورتی کو ہم برقرار رکھیں. اس میں مزید بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ ہوئے گا. ویلکم بیک ناظرین, سلسلہ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں ٹورسٹ کی, ٹورزم کی, اور اس میں جو آنے والے پرابلمز ہیں, مسائل ہیں, اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور کیا یہ ایک نئی دنیا کی تلاش ہو سکتی ہے, اس پہ ہم بات کریں. خالد صاحب, آپ سے ہم ڈسکس کر رہے تھے ایشوز, مسائل, وہاں پہ لوگ صاف صفائی کا خیال نہیں رکھتے, اس کے علاوہ کچھ اور دیگر مسائل کی بات کریں. مہنگائی وہاں پہ بہت زیادہ ہے, سڑکیں جہاں ہم کہہ رہے تھے کہ بعض خراب تھی لیکن کافی حد تک جو ہے وہ بہتر ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بات کی جائے, ہمیں ایجوکیشن نہیں ہوتی, نالج نہیں ہوتی, وہاں لوگ جگہوں کا ہمیں اتنا پتہ نہیں ہوتا, اور پراپر ہم ویدر کو نہیں دیکھ کے جاتے, فور کاسٹ کو نہیں دیکھ کے جاتے, جس کی وجہ سے ہمیں خاصی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے. تو کس طرح سے ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ میڈم بہت اچھا آپ کا کویشچن ہے. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, ایسی ٹائم چونکہ شارٹ ہے, میں چاہتی ہوں جو میں صرف آپ کو ایک منٹ آپ کو دوں گا, میکسیمم 1 یا 2 منٹ. پاکستان ٹورسٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن ایک ہوتی تھی جو کہ ابھی کہیں اسکیٹرڈ نظر آتی ہے. وہ ایک اتنا اچھا ادارہ تھا کہ وہ پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر کے اندر تھا, اور وہ آپ کا ایک گائیڈڈ لائن تھی. وہ آپ کو بتاتا تھا جی کہ اگر آپ نے کہیں جانا ہے تو اس کا اتنا کرایہ ہے, یہ وہاں پہ جگہ ہے جس میں آپ جا کے رہ سکتے ہیں. تو میری آپ کے چینل کے توسط سے یہ ایک ریکویسٹ ہوگی ہائی اتھارٹیز کو کہ یہ PTDC کا جو ادارہ ہے اس کو ریسٹور کیا جائے. اچھا, تاکہ یہ کہ جو ہمارا جو ٹورزم ہے اس میں ایک جان آ جائے گی. بیکاز دیکھیں کہ اور پورے پاکستان میں کوئی بھی ایسا 1 یونٹ آرگنائز ادارہ نہیں ہے جو کہ ٹورسٹ کو وہ گائیڈ کر سکے. وہ اسکیٹرڈ قسم کے وہ ٹورسٹ ہیں, ایجنسیز ہیں جو کہ آپ کو کرتی ہیں, پھر ان کے بارے میں کوئی سیفٹی بھی نہیں ہوتی. ہمارے جو اگر PTDC کرتا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ لگے گا کہ بھئی یہ فلانا ہوٹل ہے, فلانا ریسٹورنٹ ہے, فلانا جانا, تو وہ پورا کام ہے. تو یہ میری ایک ریکویسٹ ہے. دوسرا جو میں ایک چیز آپ سے, ایک انٹرنیشنلی جو ایک بہت یونیک چیز ہے پاکستان کے پاس, وہ ہے شندور پاس, جو کہ چترال سے تقریباً 12,500 اسکوائر فٹ, 12,500 فٹ کے اوپر ہے, جس کے اوپر وہ پولو ہوتا ہے, پولو میچ ہوتا ہے. یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. اس کو روف آف دا ٹاپ جو ہے نا وہ پولو میچ کہتے ہیں, رائٹ. اور اگر اس ایک ایونٹ کو اگر ہم صرف ایکسپورٹ کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر, آپ یقین کیجئے کہ اتنا ہمارے پاس ریونیو جنریٹ ہوگا آپ تصور نہیں کر سکتے. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم سیاحت کو فروغ دیں, اس کو اور زیادہ پروموٹ کریں, تو یہ ہماری اکانومی کی ہم بات کرتے ہیں, معیشت کی بات کرتے ہیں, اس کے لیے بڑا یہ پلس پوائنٹ ہوگا. میم دنیا کے کئی کنٹریز ایسے ہیں جو کہ صرف ٹورزم کی کمائی کے اوپر چل رہے ہیں, رائٹ, اور جن کے پاس اتنے نیچرل ریسورسز نہیں ہیں جو کہ ہمارے پاس ہیں.
میں تو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو اور آپ کے چینل کو کہ ماشاءاللہ آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ اجاگر کیا ہے, اس چیز کے بارے میں آپ نے اویئرنیس کریٹ کرنی شروع کی ہے. جو ہمارے لوگوں کے لیے, ہمارے ملک کے لیے, ہمارے معاشرے کے لیے جو چیز فائدے والی ہو, جو پلس پوائنٹ ہو, جہاں لوگ اویئر ہو سکتے ہوں, اس کو ہم اجاگر کریں. میری صرف لاسٹ میں آپ سے یہ ہماری ٹیم نے تیار کیا وادی کیلاش کی, چکے یہ ہم خوبصورتی کی بات کریں تو اسی سے ریلیٹڈ ایک لوپ ہے, وہ دیکھتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں. جی پلے کیجیے. جی ویلکم بیک ناظرین. ایسے کتنے ہی جگہ آپ کو دکھائیں پاکستان کی نگینہ صاحبہ, یہ تو ایک ویلی ہے, ایسے اور کتنے ہی جگہ ہے پاکستان کی جو ماشاءاللہ اس سے بڑھ کے خوبصورت ہے, ایک سے ایک بڑھ کے خوبصورتی جو ہے وہ پائی جا رہی ہے. بات ہو رہی تھی کہ اگر ہم سیاحت کو فروغ دیتے ہیں, اس کے لیے کچھ مزید اقدامات کرتے ہیں, تو یہ کس طرح سے پاکستان کے امیج کو بہتر کر سکتے ہیں, یعنی کہ اس کے لیے پازیٹیو ثابت ہو سکتا ہے, اور پاکستان کی معیشت کے لیے کتنا جو ہے یہ کارآمد بات ہو رہی تھی کہ اویئرنیس کی. ہاں دیکھیں میں نے بھی ماشاءاللہ دنیا کافی گھومی ہے. پاکستان کا سمندر جو کراچی میں ہے, اس کا جو حشر ہماری قوم نے کر دیا ہوا ہے, دل خون کے آنسر ہوتا ہے. ایسے ہی ہالینڈ کا سمندر جا کے دیکھیں تو ریت اس طرح لگتی ہے جیسے گولڈ, صاف پانی, بالکل گولڈن بالکل اس کا کلر ہے, صاف ستھرا ہے, اتنا اچھا وہاں کا سمندر ہے. امریکہ میں جائیں اتنے صاف ستھرے, لوگوں میں اویئرنیس ہے. میں یہ چیز ایڈ کروں گی کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے خواتین کی تعلیم پہ. اور جبکہ اگر دیکھا جائے تو ہمارا اسلام کیا کہتا ہے, صفائی نصف ایمان ہے, نصف ایمان ہے, یعنی کہ پھر تو ہمارا آدھا ایمان تو ہم یہیں پہ ختم تو کر رہے وہی ہیں. نا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں رکھ خواتین کی ایجوکیشن پہ فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ مرد پڑھا ایک فرد پڑھا, عورت پڑھی پورا خاندان, پورا معاشرہ. تو جس وقت ہم اس کو اپنی اولادوں کو, اپنی نسلوں کو اویئر کریں گے صفائی کے حوالے سے, جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ ہمارا تو اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو آٹومیٹیکلی فروغ ہوگا, لوگوں کا اٹریکشن بڑھے گی, باہر جو فارنر آتے ہیں وہ زیادہ انسپائر ہوں گے, تو اس طرح ہماری جو ہے ٹورزم اس میں بھی ترقی آئے گی اور معیشت میں پازیٹیو اثر ہوگا. بالکل. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے خالد صاحب, کہ کس طرح سے پاکستان کی سیاحت کو جو ہے وہ مزید فروغ دے سکتے ہیں؟ میڈم جیسے یہ میم نے گنیا کہا کہ اویئرنیس, رائٹ, کہ گھر سے شروع ہونی چاہیے. اچھا ہمیں لگتا ہے خالد صاحب, سوری آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں, ہم اتنے بھی وہ جو ہے نا وہ ایسے نہیں ہے کہ ہمیں کچھ شعور نہ ہو, پتہ نہ ہو چیزوں کا, ہم کہیں گندگی کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی کر رہے ہیں. یہ اس کو کیسے کنٹرول کریں؟ دیکھیں میں آپ سے پھر وہی چیز کی طرف آتا ہوں, دیٹس اویئرنیس اینڈ ایجوکیشن. اور وہ کس طرح آتی ہے, ہیمرنگ سے, کہ آپ بار بار کرتے ہیں, بار بار کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں جا کے کبھی نہ کبھی اگر پانی کا ایک قطرہ گر کے پتھر میں سوراخ کر سکتا ہے, تو یہ جو بار بار کی جو تعلیم ہے یا ہیمرنگ ہے یا اویئرنیس ہے, اس میں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. میں آپ کے چینل سے اور میں میم نگینہ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم اپنے طور کے اوپر جو ہے اویئرنیس ہم کریٹ کریں گے لائنس کلب کے پلیٹ فارم سے اوپر. اور آپ سے میں ایک ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے جو اتنا بڑا یہ کاز لے کے آپ چل رہی ہیں, اس کو آپ 1 یا 2 پروگرام کرنے کے بعد ہم تو آئے دن جو ہے اپنے ناظرین کو ذرا جگاتے رہتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس طرح ہم نے کرنا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو وہاں کے لوگ ہیں, جو سیاحت کے لیے جہاں پہ لوگ جاتے ہیں, جن ایریاز میں جاتے ہیں, وہاں کے مقامی لوگوں کا کیا رول ہے, کیا ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں وہاں کے جو لوگ ہیں بڑے پیار کرنے والے ہیں, بڑی محبت کرنے والے ہیں, تا وقت ہے کہ آپ ان کو کوئی تنگ نہیں کریں. اسی میں نا اپنا پیغام ایڈ کر دیجیے گا. تو ان کا صرف یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک ہیلپنگ موڈ میں اور پازیٹیو موڈ میں ہمیں جانا چاہیے. ایگزیکٹلی, یعنی ہمیں بھی اپنا پازیٹیو موڈ رکھنا چاہیے. نگینہ صاحبہ آپ کا پیغام 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. میرا پیغام یہی ہے کہ بس اویئرنیس جو ہے نا
اس کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں. اور یہ ایکٹیویٹی آج سے ہم شروع کریں گے اپنے لائنس کلب کے پلیٹ فارم سے. عہد کر لیں کہ آج سے ہم نے اس ملک کو صاف ستھرا رکھنا ہے. ایگزیکٹلی, تو کیسے نہیں ہوگا. بہت شکریہ نگینہ صاحب. آخر میں میں کہنا چاہوں گا کہ میں اور میم نگینہ آج ہم آپ سے اس پلیٹ فارم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ لائن کے پلیٹ فارم سے اس مہم کا آغاز ہم کریں گے اور آپ کو ہم انوائٹ کریں گے. بہت خوب, تھینک یو سو مچ آپ دونوں معزز مہمانوں کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. یقیناً ناظرین, آج سے ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ اس ملک کی خوبصورتی کے لیے ہم سب جو ہے وہ مل کر کام کریں, کیونکہ یہ پورا ملک جو ہے ہمارا گھر ہے اور ہم ہی ان جگہوں پہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں, خود کو سکون میں رکھنے کے لیے, اپنی مینٹل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ کو جو ہے وہ ذرا ریسٹ دینے کے لیے اور ایکٹیو کرنے کے لیے ان جگہوں پہ جاتے ہیں. تو ان کا خیال رکھنا, صاف ستھرا رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد کچھ اور مہمان ہمیں جوائن کریں گے اور ایک اور بڑا اہم ٹاپک ہے اس پہ بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ڈفرینٹ ٹاپکس پہ جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی ہے. اب ہمارا تیسرا ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے والے ہیں, بڑی کامن ایشو ہے, بیماری ہے دانتوں کی بیماری. اس پہ ہم بات کرنے والے ہیں دانتوں کے کیا مسائل ہیں, کون سی ایشوز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور کس طرح سے ان کو کور کر سکتے ہیں. اس پہ بات کرنے کے لیے جناب ہمیں جوائن کیا, آپ ڈینٹسٹ ان اسلام آباد ہیں, ڈاکٹر ماہرہ بٹ صاحب ہمارے ساتھ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. ڈاکٹر صاحبہ, دانتوں کے ہم مسائل کی بات کر رہے ہیں, کون کون سے مسائل ہیں دانتوں کے؟ اچھا, اگر دانتوں کے مسائل کی بات کی جائے نا تو دیر از اے ہیوج لسٹ جو شروع ہو سکتی ہے نا, کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے, لیکن مین دو چیزیں جو زیادہ کامن ہے. آپ کے منہ کے اندر مسوڑوں کا مسئلہ آ سکتا ہے, گمز کا ایشو آ سکتا ہے, یا دانتوں کا ایشو آ سکتا ہے. دیر آر ٹو مین ایریاز جس میں پرابلم آ سکتی ہے. مسوڑوں میں یہ ہوتا ہے کہ مسوڑے لوگوں کی ریسیشن شروع ہو جاتی ہے, یعنی کہ مسوڑا پیچھے جانا شروع ہو جاتا ہے, ہڈی ایکسپوز ہونا شروع ہو جاتی ہے, یا پھر دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے, دانت ٹوٹ جاتا ہے. کچھ ایسی ہیبٹس ہوتی ہیں لوگوں کی, ان کی وجہ سے یہ سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. یہ سب سے کامن مسئلے ہیں. اوکے, یہ جو ٹھنڈا گرم لگنا اکثر ہم کہتے ہیں, مسوڑوں سے برش کرتے ہوئے خون آنا شروع ہو جاتا ہے, اس طرح کی جو ہم بات کرتے ہیں, وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اس کی؟ اچھا, سب سے مین وجہ نا, اگر پلین ورڈز میں میں کہوں نا, تو اٹس کہ جگہ صحیح طریقے سے صاف نہیں ہو رہی. دیٹس دا پرائمری ریزن. اوکے, یعنی ہم اچھے سے برش نہیں کر رہے, صاف صفائی کا خیال نہیں رکھ رہے دانتوں کی. اور برشنگ کے ساتھ فلاس یوز کرنا بہت ضروری ہے. ڈینٹل فلاس ایک ایسی چیز ہے, عام مل جاتا ہے, کسی بھی فارمیسی میں جائیں, دھاگا سا ہوتا ہے, اس کو دانتوں کے درمیان میں کلین کرنا. اصل میں ہوتا ہے یہ بیکاز آپ کے دانت بالکل جڑے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ, خاص طور پہ جن لوگوں کے دانت تھوڑے ٹیڑھے ہوتے ہیں, ان کے برش بھی نہیں ہر کارنر میں پہنچ سکتا, تو ان کے لیے فلاس کرنا بہت ضروری ہے. دانتوں میں آپ اکثر سنتی ہوں گی لوگ کہتے ہیں کہ گوشت پھنس جاتا ہے, تو ویسے بھی بڑی عید آ رہی ہے, لوگوں کا پھنسے گا, اب زیادہ پھنسے گا, تو وہ یہ کمپلین ہوتی ہے. اب ہوتا ہے کہ وہ کھانا وہیں پھنسا رہ جاتا ہے, برشنگ کرتے ہیں وہ صحیح طرح نکلتا نہیں, اور وہ پھر ڈکے کاز کرتا ہے. نیچرل ہے, اگر آپ کے جسم پہ کہیں پہ کوئی کھانے کی چیز رکھ زیادہ غلطی سڑتی رہے تو اٹس گوئنگ ٹو کاز ڈیمیج. اسی طرح منہ کے اندر بھی ڈیمیج کاز کرتا ہے. ٹھیک, اسی پہ ہماری ٹیم نے ایک چھوٹا سا لوپ تیار کیا, وہ دیکھتے ہیں. دانتوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحبہ کافی سارے ایشوز دانتوں کے حوالے سے جو ہے وہ آپ نے بھی دیکھے, کچھ یہ لوپ میں بھی دیکھے. اچھا, اس میں کتنی ایج کے لوگوں کو زیادہ ایشوز آ رہے ہیں دانتوں کے حوالے سے, جو مسائل ہیں بچوں میں زیادہ آ رہے ہیں, نوجوانوں میں یا بزرگوں میں؟ اصل میں ہوتا یہ کہ ہر ایج میں مسئلہ آ رہا ہے. اچھا, ہر عمر کا اپنا مسئلہ. ایگزیکٹلی, ہر ایج میں مسئلہ آ رہا ہے, اسٹارٹنگ آف ایز ینگ ایز
4 ایئرز اولڈ کے بچے آتے ہیں ہمارے پاس جن کے دانت بالکل خراب ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے. مدرز فیڈر کے اندر چینی جامع میٹھا زیادہ چاکلیٹ دیتے رہنا. ایگزیکٹلی فیڈر کے اندر جو ڈالتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ ڈیمیج وہ زیادہ خطرناک. اور جو اگر آپ کے پاس بہت اپر کلاس آ جائے گی تو وہ ہارلکس ڈال لے گی, کوئی اچھا سبسٹیٹیوٹ ڈالے گی, بٹ نتھنگ ان دا بوٹل ادر دین ملک, وہ ڈال لیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو ڈیکے شروع ہو جاتا ہے. پھر مڈل ایج میں بچوں کے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, ٹین ایجرس کے. پھر جیریاٹرک پیشنٹس جو ہوتے ہیں نا جو آفٹر 60 ایئرز ہوتے ہیں ان کے اپنے بہت سارے مسئلے مسائل, کیونکہ عمر کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹلی آپ کے پورے جسم کی جو ہیلتھ ہے نا اور آپ کے منہ کی ہیلتھ وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے. ریسرچز ہوئی ہوئی ہیں اس کے اوپر کہ آپ کی گٹ ہیلتھ لنکڈ ہے آپ کے ماؤتھ کے ساتھ. ایون یہاں تک کہ اگر ایکسپیکٹنگ ویمن ہیں اور ان کی اورل کنڈیشنز اچھی نہیں ہیں تو ان کے بچے جو ہیں لو برتھ ویٹ پہ ہوں گے, کم ویٹ کے ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو اس حد تک اگر ایک پریگننٹ وومن کو اگر کوئی ایشو ہے, دانتوں کے کوئی مسائل ہیں, جی تو وہ اثر بچے پہ پڑے گا, بچے پہ پڑے گا, ڈیولپمنٹ پہ بچے کے پڑے گا. اس طرح کی یعنی کہ یہ ایک چھوٹا سا ایشو نہیں ہے جسے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. ہاں, اور مطلب ہم یوزلی پیشنٹس ہمارے پاس تب آتے ہیں جب ان کو ایکسٹریم پین ہو رہی ہوتی ہے نا, شدید اچھا وہ جب برداشت سے باہر, یہ ایگزیکٹلی یہ چیز میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ کو فیل ہو رہا ہے اسٹارٹ سے, کیونکہ آپ روز برش کر رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے غلط, یعنی کہ آپ کو ہلکا پھلکا پین ہو رہا ہے برش کرتے ہوئے, کہیں مسکلوں سے خون آ رہا ہے, کہ وہ ٹھنڈا گرم لگنے والی بات, کوئی نہ کوئی ایسی جو چیز ہے وہ آپ کو محسوس ہو رہی ہے, تو اسی وقت ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ جب بات حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے, جب آپ برداشت نہیں ہو پا رہا درد, تو پھر جاتے ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس. بہت سارے ریزنز ہیں. پہلا سب سے مین ریزن از دا ڈیزیز اٹ سیلف. ڈینٹل ڈیزیز ایسی ہے نا جو سلو پروگریسنگ ہوتی ہے اور ایک دم سے الارمنگ سائنس نہیں دیتی. ہم اسے سائلنٹ ڈیزیز بھی کہتے ہیں کیونکہ آپ کسی سے نہیں سنیں گے کہ کوئی آپ کو کہے کہ جی دانت کی درد ہلکی ہوئی, آلویز سے بہت درد, بہت شدید. ہاں, تو دانت کی درد نہ دانت ڈیکے ہوتا رہتا ہے, ایک پوائنٹ پہ آ کے شدید پین کرتا ہے. یوزول پیٹرن اس کا یہ ہے. دوسری وجہ ٹو بی ویری آنیسٹ, ہمارے ملک میں اویئرنیس اتنی نہیں ہے, ہمارے لوگوں کی افورڈیبلٹی بھی اتنی نہیں ہے. چارجز بھی, ڈینٹل ہیلتھ از اے ویری ایکسپینسو پروسیجر. انفارچونیٹلی ڈاکٹر صاحب ہم نا برانڈس پہ اپنے کپڑوں پہ بڑا خرچ کر لیں گے, وہاں ہم نہیں سوچیں گے, لیکن جب ہیلتھ کی بات آتی ہے ہمیں پیسے نظر آ جاتے ہیں کہ بڑی مہنگائی ہے, ڈاکٹر بڑا مہنگا ہے. دیٹ از ٹرو, اور ہمیں بھی یہ چیز فیل ہوتی ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ اویئرنیس والی بات آ جاتی ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس ہوگی تو وہ اس کے اوپر. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ میرے خیال سے یہ ہے کہ آپ ڈیزیز کو ڈیولپ ہی نہ ہونے دیں اس پوائنٹ پر کہ وہ مہنگائی تک پھر جائے, پھر آپ پیسوں کی بچت پہلے کر لیں جب ایشو شروع ہو رہا ہے. اچھا یہ جو لوگ دانتوں کی فلنگ کراتے ہیں, یہ ٹھیک ہے؟ فلنگ از اے ویری گڈ پروسیجر. دیکھیں اس کے اندر جتنا خراب حصہ ہوتا ہے نا دانت کا, بھی کٹ دیٹ آف, اور اس کے بعد اس کے اندر ڈفرنٹ مٹیریل سے فلنگ کرتے ہیں, کافی ٹائپس کے مٹیریل ہوتے ہیں. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو پروسیجر کر رہا ہے اس کا ہاتھ بھی میٹر کرتا ہے کہ اس نے کیسا کیا کیسے نہیں کیا. ظاہر انسان ہے, مسٹیک ہو سکتی ہے. کس ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں یہ بھی میٹر کرتا ہے. پیغام کیا دیں گی ہمارے ناظرین کو دانتوں کے مسائل کے حوالے سے؟ آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ ریگولرلی فلاس کریں, برشنگ کریں, اینڈ وزٹ یور ڈینٹسٹ آفٹر ایوری 6 months. پرابلم کو بڑھنے سے پہلے قابو کریں. گریٹ, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا, ٹائم شارٹ تھا لیکن ٹاپک بہت وسیع تھا, بٹ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھ لگی, اگر اسی پہ ہم فوکس کر لیں تو وہ بڑے ایشو سے, بڑے مسائل سے ہم بچ سکتے ہیں. ونس اگین بہت شکریہ آپ کا. یقیناً ناظرین آج کے اگر ہم پورے پروگرام کی بات کریں, تمام آج جو ہمارے موضوعات تھے ہماری ٹیم کی جانب سے سلیکٹ کیے گئے تھے, اس پہ اگر ہم دیکھیں تو اپنی ذات سے انڈیویجولی, انفرادی لحاظ سے اگر ہم اپنی اصلاح کرنا شروع کر دیں, پرابلمس کو سالو کرنا شروع کر دیں, تو یہ جو ہم بڑے بڑے ایشوز کی بات کریں, جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب تو یہ امپاسبل والا سین ہے, اب تو یہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے, تو یہ یہاں تک نوبت ہی نہیں آئے گی. انڈیویجولی اپنی ذات سے, خود سے, انفرادی لحاظ سے دیکھتے ہوئے کہ یہ میری ذمہ داری ہے. جہاں ہم نے اردو زبان کی بات کی وہاں دیکھیں, جہاں ہم نے سیر و تفریح کی بات کی وہاں دیکھیں, دانتوں کی ہم بات کریں یہ تو ہماری ذات سے ہی ریلیٹ کرتے ہیں, تو اس پہ دیکھیں. تو سب کچھ آپ سے ہی شروع ہونا ہے اور آپ پہ ختم ہونا ہے. اپنی ذمہ داری کو سمجھیں, خوبصورت زندگی ہے, خوبصورتی کے ساتھ انجوائے کریں, صحت مند رہ کر انجوائے کریں, تو ہی آپ کو جو ہے اس دنیا میں آنے کا, اپنی زندگی میں جو ہے وہ آنے کا, اس کا مقصد جب آپ پہچان لیں گے نا, تو آپ کو پتہ چلے گا کیا ہی خوبصورت دنیا ہے, کیا ہی خوبصورت لوگ ہیں, اور کیا ہی خوبصورت میری زندگی ہے, اور میں اسے اور خوشی کے ساتھ, خوبصورتی کے ساتھ گزار سکتا ہوں. امپورٹنٹ ہے پازیٹیو رہنا ہے, خوش رہنا ہے, اور اسی خوبصورت پازیٹیو بات کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. کل پھر آئیں گے اور زبردست ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا بہت زیادہ خیال. اللہ نگہبان.